बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस्लामाबाद पुलिस के हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं, पुलिस लाइंस कह सकते हैं, आज वो वहाँ पर गए और पुलिस वालों से उनका खिताब बड़ा अहम था। वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने आज एक खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू बड़ी अहम है और वो संग मील है पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात और खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल का। इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू है और उससे कई बातें आगे से निकलती हैं। वो तारीख का एक हवाला दे रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत किस सतह के ऊपर थी और किस सतह के ऊपर पहुंचा देगी। पाकिस्तान के सियासतदान जिन अजाबों से गुजर के आए हैं और जो हालात अब हैं, क्या उनसे चीज़ें आपस में मेल खाती हैं। ये बड़ी अहम खबरें हैं, ये हम आपस में शेयर करेंगे। और भी कुछ खबरें हैं वो आगे चल के वो भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले फील्ड मार्शल साहब की खबर मैं शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि वो पुलिस वालों के पास गए हुए थे और पाकिस्तान का जो की पुलिस फोर्स है वो खैबर पख्तूनख्वा की, मैं खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का फ़ैन हूँ, उनका दिल दादा हूँ। पाकिस्तान की जो सारी वैसे तो पुलिस जो है उसने काउंटर इंसर्जेंसी जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो हरावल दस्ता है, लेकिन जितनी कुर्बानियाँ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने दी हैं और सर 100 बंदा एक वाक़े में शहीद हो रहा है और वहाँ पर अगले ही लम्हे जो है वो अगला सिपाही आके वो महाज संभालता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के पास भी अगर आपको याद हो तो पेशावर में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था। आर्मी चीफ साहब तब भी उनके पास गए थे और जब उन्होंने कहा था कि तुम अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, तुम हक के ऊपर हो और बेखौफ होके लड़ो और इस कॉन्फिडेंस के साथ लड़ो कि ये फितनतुल खारिज हैं। पहली दफ़ा फितनतुल खारिज का लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम दीन के लिए खड़े हो, तुम पाकिस्तान के लिए खड़े हो। तो इस्लामाबाद पुलिस भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इसने और हमारी सारी पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। पुलिस को हम वैसे ही, चूँकि उसने पुलिसिंग करनी होती है और इसको जो दूसरा मरहला दरपेश था वो काउंटर इंसर्जेंसी का था, यानी कि जो अंदरूनी शोरश होती है उसके लिए ट्रेंड नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जितनी कुर्बानियाँ दी ये वो ये गहनाई उस सूरत में जाती हैं क्योंकि इन्होंने जो रोज़मर्रा के अमूर हैं वहाँ पर भी इन्होंने काम करना होता है और वहाँ पर सब अच्छा तो नहीं होता, लेकिन दहशतगर्दी के हवाले से इनका किरदार जो है वो पाकिस्तान बल्कि दुनिया इसको अप्रिशिएट करती है। तो मैं आता हूँ इस खबर की तरफ। यानी उन्होंने ISPR ने जो खबर रिलीज़ की है उसके मुताबिक आसिम मुनीर साहब ने नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा किया और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान से मुलाकात और गुफ्तगू की। दौरे में वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुस्तैद पुलिस दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने पुलिस शहदा की यादगार पर फूल रखे और फातिहा खानी की, यानी कि ज़ाब्ते की कार्रवाई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस के शहदा को खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी, जराइम और सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ जद्दोजहद में पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को सराहा। फील्ड मार्शल ने IGs, एडिशनल IGs और सीनियर अफसरान से खिताब किया। फील्ड मार्शल ने बैनुल अदालती ताउन और जदीद पुलिसिंग की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अवामी एतमाद को कानून नाफिज करने वाले इदारों की बुनियाद करार देते हुए कहा कि मजबूत और अवाम दोस्त पुलिस दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है। कानून और अमन का नफाज पुलिस की मुकद्दस अमानत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि मुसल्लह अफवाज हमेशा पाकिस्तान पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। तो ये एक जो थी वो एक कह लें कि एक अप्रिशिएट करने का एक तरीक़ाकार था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप भी पुलिस वालों को इस किरदार को सराहती है। और एक और जो बड़ा हो सकता है कि लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर एतराज़ हो कि अगर आपको याद हो तो 9 मई के जैसे वाक़यात हुए थे और इस तरह के दीगर वाक़यात जहाँ पर हुए थे और पुलिस जो थी वो थोड़ा सा रिलक्टेंट थी
اور پولیس کے اندر یہ خیال پایا جا رہا تھا کہ کسی بھی وقت جنرل فیض حمید صاحب نے چونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو میسیجنگ کی ہوئی تھی فوج کے اندر فوج کے باہر پولیس کہ خان صاحب کو اگر آپ نے ہاتھ لگایا تو دیکھیں خان صاحب نے پھر واپس آ جانا ہے. فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب کی جو کمانڈ ہے اس کو تو جناب فوج کے اندر بھی کوئی یہ او ٹی ایس ہیں یہ اس طرح کے میسج دیے ہوئے تھے اور پولیس ریلیکٹنٹ ہوا کرتی تھی. اور کیوں ہوتی تھی؟ اندر سے مخبریاں کیا کرتی تھی. عمران خان صاحب ببانگ دول کہا کرتے تھے کہ مجھے اندر سے خبریں آتی ہیں. تو وہ جو اسلام آباد میں اگر آپ کو یاد ہو ایک پیشی کے اوپر گئے تھے جب انہوں نے کہا تھا مجھے قتل کرنے کا ارادہ تھا مجھے مار دینا تھا انہوں نے تو تب بھی ایک پولیس افیسر نے اندر سے ان کو مخبری کی تھی. یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ پاکستان کی پولیس کا حوصلہ ٹوٹا ہوا تھا کہ یار یہ اندر پتہ نہیں کون سی گڑبڑ چل رہی ہے اور یہ کل کلاں کو اگر نظام بدلتا ہے عمران خان صاحب واپس آتے ہیں تو عمران خان صاحب کا تو پرانا وتیرہ ہے کہ وہ پھر لوگوں کو انتقام کا نشانہ بناتے ہیں. ہم تو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے. تو یہاں پر لاہور میں قربان لائن جو ہے وہاں پر آرمی چیف صاحب ایک دفعہ آئے تھے تو انہوں نے بہت کھل کے بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے قانون کے اوپر عمل کرنا ہے. کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ آپ چھوڑ دیں اور جو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے خلاف کھڑا ہے وہ پاکستان میں نہیں آئے گا کبھی. تو یہ انہوں نے بات کہی تھی. تب پولیس نے حوصلہ پکڑا تھا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے حالات کس طرف چلے اور کس طرف پہنچ چکے ہیں. تو یہ جناب ایک خبر تھی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کر دوں باقی چیزیں بھی جو گاہے بگاہے ہم تک پہنچتی رہتی ہیں. اب وزیر اعظم صاحب نے جو ہے اگلی خبر وہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا خطاب ہے خیبر پختونخوا سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے وزیر اعظم صاحب کی ملاقات تھی. انٹریکشن ہوتا ہے اس میں گفتگو ہوتی ہے سوال و جواب بھی ہوتے ہیں لیکن جو ہم تک خبر آئی ہے اس میں وزیر اعظم صاحب کا خطاب ہے. خطاب بڑا میننگ فل ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں. حکومت خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے. صوبے خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے لہٰذا داخلی و خارجی سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی اپنائی جائے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں یہ روایتی باتیں ہیں. میں آپ کو جو آگے چل کے بات وزیر اعظم صاحب نے کہی انہوں نے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ بلوچستان کو پنجاب نے 100 ارب روپے اپنے حصے سے دیے تھے بلوچستان کی اہم سڑک بنانے کے لیے. وفاق پیسے دے رہا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان میں سولر ٹیوب ویلز کے لیے وفاق نے 40 ارب روپے دیے ہیں. اس کا مقصد تھا گفتگو کا اس بات کا کہ پاکستان کا وفاق صوبوں کے مسائل بھی سمجھتا ہے اور جو صوبے پیچھے رہ چکے ہیں ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے کیونکہ اگر پنجاب ترقی کرتا ہے ایک صوبہ ترقی کرتا ہے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. پاکستان کی ترقی یہ ہے کہ چاروں صوبوں میں امن ہو اور چارے صوبے یکساں ترقی کے مواقع حاصل بھی کریں اور ان کے اوپر عمل بھی کریں. تو اسی طرح انہوں نے حوالہ دیا کہ باقی صوبوں نے 800 ارب روپیہ اب تک خیبر پختونخوا کو دیا ہے. اور کیوں دیا ہے؟ یہ اس لیے دیا ہے کہ اس نے دہشت گردی سے نمٹنا تھا. لیکن کیا دہشت گردی سے نمٹا گیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اور انہوں نے اس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی کہ میں نے جب آئے تھے سہیل افریدی صاحب تو میں نے ان کو فون کر کے مبارک دی تھی لیکن انہوں نے شکریہ بھی آگے سے ادا کیا لیکن اس کے بعد سہیل افریدی صاحب نے پلٹ کے ایک بار رابطہ نہیں کیا نہ کسی انتظامی سلسلے میں نہ کسی سیاسی سلسلے میں نہ کسی اور کام میں. نہ صوبے کا کوئی مسئلہ انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا نہ کوئی اور بات ڈسکس کی. یعنی کہ ورکنگ ریلیشن شپ کا معاملہ کیا ہے یہ وزیر اعظم صاحب کی گفتگو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور ان کی ترجیحات کیا ہیں اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. گورننس ان کی ترجیح نہیں ہے. وہ اگر بات کرتے ہیں تو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اور وہ امن و امان کے حوالے سے جو سیکیورٹی کے شرکاء تھے ان کے سوالات بھی تھے جواب بھی تھے اور وہاں پر اندر بڑی کھل کے بھی باتیں ہوئیں جو باہر رپورٹ نہیں کی گئی. تو اندر جو ایک بات ہوئی وہ ہوئی یہ والی کہ سہیل افریدی صاحب دہشت گردی کے ثبوت افغانستان کو دینے کی بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے جو وہاں پر بات کی تو وہ تو وہی ہے کہ جی کہ ہم نے تو ان کو 800 ارب روپیہ دیا تھا باقی صوبوں نے لیکن آگے سے آپ کو کیا مل رہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں. اور نہ سی ٹی ڈی وہاں پر قائم کی گئی نہ وہاں پر
دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کی آپ کو کوئی کمٹمنٹ نظر نہیں آتی، بلکہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے مفادات اور پاکستان کے مفادات میں بڑا واضح فرق ہے، بلکہ درمیان میں ایک خلیج ہے۔ تو جو وزیر اعظم صاحب گفتگو بڑے نپے، وزیر اعظم صاحب کا سٹائل ہے، وہ بڑے نپے تلے الفاظ میں گفتگو کرتے ہیں، تو وہ باور کروانے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ ترجیحات میں بہت فرق ہے بھائی جان۔ تو یہ والی جناب خبر ہوگی۔ آگے جو ہے دیگر جو معاملات ہیں ان میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے تھوڑی سی یعنی جو اگلی خبر ہے وہ سیاسی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کے مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں، انہوں نے وہاں پر جو گفتگو کی اس کا کرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ انہوں نے بیسیکلی 1990 کی دہائی میں جو سیاست پاکستان میں جاری تھی اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دو سیاسی خاندانوں کی لڑائی میں ایک دہائی گزر گئی پہلی، تاہم بعد ازاں ان دونوں سیاسی خاندانوں نے مل کر چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، لیکن بعد میں جو جنہوں نے یہ ڈیموکریسی، چارٹر آف ڈیموکریسی والا معاملہ طے کیا تھا، ان کا مطلب تھا کہ جی کہ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، تو پھر پاکستان کے کچھ اداروں کا اور لوگوں کا یہ کرکس میں بتا رہا ہوں کہ کردار جو تھا وہ محدود ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ عدالت فیصلے دے رہی ہے کہ آپ تنخواہ لے سکتے تھے لیکن تنخواہ نہیں لی آپ نے، اس لیے آپ کو فارغ کیا جاتا ہے، اور کوئی دھرنے دے رہا تھا بیٹھ کے، اس کے پیچھے کون تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود تو نہیں آگے بیٹھی تھی، لیکن پھر وہاں پر باتیں کرنے والے کیا بات کرتے تھے کہ جن دو بھائیوں کو بارے میں کہتے تھے، جن دو لوگوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم ان کو پکڑ کے گریبان سے گھسیٹ کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالیں گے، ان میں سے ایک وزیر اعظم ہاؤس بیٹھا اور اس نے فون کیا، نہ صرف فون کیا بلکہ اٹھ کے وہ ان کے پاس گیا، اپوزیشن کے پاس گیا اور کہا کہ بات چیت کریں، مذاکرات کریں، بات چیت کے ذریعے راستہ نکلے گا۔ تو یہ ایٹیچیوڈ ہے، یہ سیاسی طرز عمل ہے، اور آپ جواباً کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ تو یعنی کہ آپ کون سی سیاست پاکستان کے اندر واپس لے کے آ رہے ہیں، یہ وہ بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا جی، اب میں اسی سے متعلقہ جو بات ہے وہ آگے، یعنی کہ اگرچہ وہ 2 دن پرانی بات ہے، لیکن ایک پرویز سندیلا صاحب ہیں، انہوں نے خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک انٹرویو کیا ہے، اس کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا ہے۔ انہوں نے کچھ 6 منٹ کا وہ کلپ ہے، اور وہ بتا رہے تھے کہ جب پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بیسیکلی تو آپ کو ماضی بھلا کے آگے چلنا پڑتا ہے، اور نفرت کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے ہوتے، راستہ نکالنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے پہلے تو ایک حوالہ دیا کہ بات یہ ہے جو سیاست میں ظلم ہوتے ہیں، پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک جنرل ندیم اجاز ہوا کرتے تھے، میجر جنرل پرویز مشرف صاحب کے وہ رشتہ دار تھے، پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا خناس تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ انہوں نے الفاظ جو استعمال کیے کوٹ ان کوٹ کہ وہ ایک غلیظ آدمی ہیں، وہ پتہ نہیں وہ حیات ہیں یا وہ انتقال کر چکے ہیں، لیکن ان کے گھر والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کوئی اچھے آدمی نہیں تھے، یعنی کہ کوئی بڑے، مطلب ان کے الفاظ کچھ اور تھے، میں وہ یہاں پر ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا مزید۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں فزیکلی مارا، انہوں نے اپنا نام گنوایا، انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کا نام دیا، انہوں نے اپنے اور دیگر، ملک ریاض صاحب ہیں جو مرید کے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، پرویز رشید صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، ایاز صادق صاحب کا بھی میرا خیال ہے ذکر کیا، کچھ اور لوگوں کے بھی انہوں نے ذکر کیے کہ حکومت جو تھی، یعنی کہ جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے اجاز، کیا نام تھا ان کا، اجاز شاہ صاحب، وہ بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تھانے کے اندر ہمارے اوپر تشدد، جسمانی تشدد کیا، نیل و نیل کر دیے ہمارے جسم، بہت مارا انہوں نے۔ اور یہ وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ورکروں کے ساتھ یہ والا سلوک اس سے پہلے جو ہے وہ مارشاء اللہ دور میں اور بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہم نے اپنے دور میں اس طرح کا ظلم ہوتے نہیں دیکھا تھا، لیکن انہوں نے ظلم کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی، ان کے دور میں میرے والد صاحب کو 46 سال کی عمر میں قتل کیا گیا، میں 10 سال کا تھا، میرا چھوٹا بھائی 7 سال کا تھا، تو کیا ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے بدلہ نہیں نکلے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی پوری کی پوری قصوروار تھی؟ کیا اب کی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی کے جرم کی سزا دینی چاہیے؟ تو نفرت لے کے تو نہیں چل سکتے۔ اسی طرح پرویز مشرف صاحب کے دور میں میری والدہ، جب مجھے بند تھا میں
تو میری والدہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھیں، اور میں جب وہ لمبی داستان انہوں نے سنائی، جب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پاس پہنچا تو وہ انتظار کرتے کرتے اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ وہ کومے میں چلی گئی، میری ان سے بات نہیں ہو سکی، ڈیتھ بیڈ کے اوپر بھی میں ان سے جب ملا تو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، تو پھر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی 4 دن کے بعد۔ تو کیا اس کا بدلہ کس سے لیں ہم؟ یہ مطلب اب یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے ظلم ہونے کے باوجود ہم جو ہیں وہ انتقام کی سیاست نہیں کرتے، نہ یہ سیاست چل سکتی ہے، نہ اس سے کسی کی خدمت ہو سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں، سین بدلتا ہے، تو اب آ جاتے ہیں 2 کالم چھپے ہیں ایک کتاب کے اوپر، ایک ہے ایاز امیر صاحب کا اور ایک ہے جناب حامد میر صاحب کا۔ دونوں کالموں میں سعید مہدی صاحب کی یہ کتاب ہے آئی وٹنس۔ سعید مہدی صاحب بیوروکریٹ ہیں، سینئر بیوروکریٹ ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا آخری سفر تھا۔ آخری سفر سے مراد یہ کہ ان کا جو بطور پرنسپل سیکرٹری ہوتے تھے نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ یہ جب مارشل لا لگا ہے نا اپنا ضیاء الحق صاحب کا، تو یہ اس وقت نئے نئے بیوروکریٹ بنے تھے، اور انہوں نے مختلف واقعات لکھے ہیں جن کو کوٹ کیا گیا ہے، اور دونوں ہمارے جو لکھاری ہیں انہوں نے ان کے بتائے ہوئے واقعات کو نقل کیا ہے کہ کس طرح مکاری تھی ضیاء الحق صاحب کی، اور کس طرح پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، پرویز مشرف صاحب کیا کر رہے تھے، بڑی باتیں انہوں نے لکھی ہیں، اور وہ ساری باتیں لکھ کے تو یعنی یہ بیسیکلی حوالہ یہ دے رہے ہیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ دونوں ہمارے جو بڑے لکھاری ہیں، بڑے صحافی ہیں، ایک تو باقاعدہ صحافی ہیں حامد میر صاحب، دونوں نے اشارتاً بات کی ہے کہ جی کہ وہ جو سلسلہ پرویز مشرف، ضیاء الحق صاحب، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، فوج جو اپنا ایک کہہ لیں کہ ریت اور روایت لے کے چل رہی ہے، وہی ابھی تک جاری اور ساری ہے۔ اس طرح انہوں نے اشاروں کنایوں میں بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ سر یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ یہ کس طرح سے رکے گا یہ سلسلہ؟ سر یہ سلسلہ اسی طرح سے رکے گا جس طرح ان دونوں سیاسی جماعتوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اپنے کردار کے اوپر کہ اب ہم نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ مل کے کھیلنا ہے، نہ مل کے چلنا ہے، تو فیصلہ یہ کیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا، وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی کہ پھر ایک نیا پلیئر متعارف کروایا گیا۔ اب وہ جو نیا پلیئر متعارف ہوا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ اگر سلسلہ رکنا ہے تو وہ جو نیا پلیئر ہے اس کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جنہوں نے ماضی میں یہ سارے جو فنڈے ہیں، یہ جو ساری تکالیف ہیں جنہوں نے فیس کی اور پھر توبہ کی کہ ہم نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ والا کھیل جو ہے وہ اب پاکستان کے اندر نہیں کھیلنا، آپس میں تعاون کیا، راستہ نکالا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیا مورا مطلب یہ مسلط کر دیا ان کے سروں کے اوپر۔ پھر وہ انہوں نے دے مار کی 2007 سے آن ورڈ، یعنی کہ 2018 تک، کہ جو رے نام اللہ کا اتنا پروموٹ کر کے اس کو لاگو کیا۔ اب وہ کھلاڑی کیا کر رہا ہے، اور جن کی یہ حمایت کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس کی منشا کیا ہے؟ کیا وہ پاکستان کے اندر جمہوریت لانا چاہتا ہے؟ کیا وہ اپنا انتقام چھوڑنا چاہتا ہے ان سیاسی جماعتوں کے خلاف؟ کیا وہ پاکستان کے سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو پاکستان کا سول ملٹری ریلیشن ہے اس کو بیلنس کرنا چاہتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ صحافتی اور لکھاری والی جو ایک انٹلیکچوئل جس کو ڈس آنیسٹی کہتے ہیں، یہ ہلکے سے وہ کی گئی ہے۔ ہلکے سے مراد یہ ہے کہ اشاروں کنایوں میں، یا یوں کہیں کہ یہ اس سے کام لیا گیا ہے کہ سارا آپ مدعا ڈال رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، ڈالنا چاہیے، لیکن کس کی محبت میں ڈال رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ وہ بندہ کیا چاہ رہا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، وہ نہیں بتایا گیا۔ کوئی کہہ رہا ہے 26ویں 27واں حملہ کر دیا ہے پاکستان کے آئین کے اوپر پارلیمنٹ نے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ وہ بڑے لوگ اس طرح کے نہیں ہیں قائد اعظم جیسے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔ یعنی کہ نوحہ عمران خان صاحب کا وہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں جمہوریت کے ساتھ؟ اس سسٹم کو بدلنے کے لیے وہ اپنا کندھا، اپنا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ تو آج بھی کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی معاملات طے کرنے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی کردار یا اسٹیبلشمنٹ ہی جو ہے وہ آپ کو اقتدار کا اختیار یا جتنا بھی پاور شیئرنگ فارمولا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی طے کرتی ہے، تو انہی کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنی ہے۔
تو یہ جناب اب تک کی معاملات تھے، چیزیں تھیں. مزید خبروں تک آپ سے اجازت. اللہ حافظ.